अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं, मेरा दोस्त और मेरी मोटरसाइकिल, सॉरी तू दोस्त है, ये मोटरसाइकिल है, हम मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जहाँ पे अपने दिल की बातें बताई जा सकती हैं। ठीक है। आज इस बाइक को 1 साल हो चुका है। ये जी यामा YB125Z है। 17,000 किलोमीटर चल चुकी है और पिछले अक्टूबर की परचेज़ थी और 1 साल पूरा हो गया, यानी ये 2020 की परचेज़ थी और अब है अक्टूबर 2021। तो आज सोचा है कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं बताऊं कि मेरा ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ वो कैसा गुजरा है, क्या चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ बुरी लगी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो मैं कोई रेसर या फिर मैं कोई टूरिस्ट बन के नहीं बना रहा, मैं एक नॉर्मल पर्सन जैसे बाइक यूज़ करता है आम जनता की तरह, उस तरह ये वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा और इसकी सारी प्रोज़ एंड कॉन्स आपके सामने रखूँगा और वो मेरे नज़रिए के मुताबिक होंगे। अब ज़ाहिर है आपको वो शायद अच्छे ना लगें, पर जो मुझे इसमें फ़ील हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कॉन्स की तरफ, यानी इसकी खामियों की तरफ। ओके, इस पूरे 1 साल के एक्सपीरियंस में जो मुझे इसकी सबसे बुरी बात लगी है यामा YB125Z की, वो है इसका इंजन नॉइज़। जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो इसके इंजन में से टक टक की आवाज़ आती है, वो इसकी शायद टाइमिंग चैन की नॉइज़। तो ये नेचुरली है, ये मतलब इसके इंजन का एक हिस्सा है जो कि आवाज़ आनी ही आनी है। ये बाइक कंपनी ही ऐसे होता है, पर इसको हम फॉल्ट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। पर मुझे ये वॉइस थोड़ी अनोइंग लगती है क्योंकि यार बड़ा अजीब सा लगता है जब आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आवाज़ उस तरह से और ज़्यादा भद्दी होती जाती है। बहरहाल परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, परफॉर्मेंस इंजन की बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है, चाहे गर्म हो जाए या ठंडा रहे। तो बस ये आवाज़ मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगती है। अब मैं इसका हल भी करवा सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि फिर जब जो कंपनी की ओरिजिनल सेटिंग होती है उसको अगर मैं छेड़ूंगा तो मुझे ये डर है कि कहीं परफॉर्मेंस में फ़र्क ना आ जाए। ओके, अब जी दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो है जिसका टायर। ये आपने अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे और भी वीडियो देखी होंगी तो अक्सर यूट्यूबर और फेसबुक वालों ने ये बताया हुआ है कि इसके टायर का इशू है, और ये वाकया ही है क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बड़ा अजीब है। ये सर्विस का क्रूज़र टायर है। तो मसला इसमें क्या है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये टायर स्किड करता है, ठीक है, और बारिश के वक्त बड़ा डर सा लगता है इस बाइक को चलाते हुए क्योंकि जब बारिश में या कीचड़ में ये ब्रेक लगाओ तो कुछ ज़्यादा ही स्किड करता है। और दूसरी ये है कि जब आप लीन कर रहे होते हैं, लीनिंग का मतलब आप मोड़ पे बाइक लिटा के मोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे बाइक आपके नीचे से निकल रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि मेजर प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा सा ख़तरा भी है। तो अगर हो सकता है तो आप इसका टायर चेंज करवा लें तो ये मसला हल हो जाएगा, पर मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं थोड़ा एहतियात से चलाता हूँ और अगर चेंज करवा लूँगा तो फिर मेरा भी दिल करेगा कि स्पीड में चलाने का। तो बस यही एक रीज़न है, अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं करवाया, पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब ये 20,000 किलोमीटर चल जाएगी, 3,000 रह गए हैं, तो फिर मैं इसको चेंज करवा लूँगा और ये मसला मेरा हल हो जाएगा। पर कंपनी इसके बारे में नहीं सोच रही, तकरीबन इतने साल हो गए हैं। अब कंपनी को चाहिए कि टायर तो कम से कम चेंज कर दें क्योंकि एज ए ड्यूरेबल ये टायर अच्छा है, पर परफॉर्मेंस वाइज इस टायर का मैं नहीं कह सकता कि ये बेहतर है। ओके जी, जो तीसरी इसकी सबसे बड़ी खामी है वो है इसके बैक लाइट फ्यूज़ का उड़ जाना, मतलब बैक बत्ती का उड़ जाना। ये साल में कोई 6-7 बार मैं चेंज करवा चुका हूँ और अब मैं यकीन मानो मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैंने इसको चेंज नहीं करवाया, अब ये अभी भी ख़राब ही है। तो मसला ये है कि जब भी इसकी सर्विस करवाओ या कुछ दिन ज़्यादा चला लो तो इसका बैक फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल है वो महंगा है। मैकेनिक्स ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि यार आप ना रहने ही दो, इसको डलवाओ ही ना, तो मैंने अभी नहीं डलवाया हुआ। पर एक ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप जब स्पीड में जा रहे होते हैं तो पीछे आपके अगर स्पीड में ट्रैफिक हो तो उनको पता ही ना हो कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो नुकसान है ये। तो ये भी कंपनी को चाहिए कि यार कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो कि ख़राब ना हो। ओके, चौथे नंबर पे आ जाता है जी इसका पेंट क्वालिटी। इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बज़ाहिर बाकी सारे जगहों से तो ठीक है, पर जहाँ से मुझे बुरी लगी है वो यहाँ से लगी है। क्यों? क्योंकि ये 3-4 महीने हुए थे मुझे बाइक परचेज़ किए हुए, तो मैं इसको धुलवाने गया था। ये आप देख रहे होंगे, ये ना मैंने एक स्टिकर टाइप लगवाया हुआ है ऊपर,
تو جب میں اس کو دھلوانے گیا تھا تو یہاں سے نا ایک چھوٹا سا کریک تھا پینٹ کے اوپر، جو کہ میرے سروس کرنے والے نے بتایا تھا مجھے نہیں پتا تھا، پر جیسے ہی اس نے پریشر مارا پانی کا تو یہ سارا پینٹ اتر گیا تھا۔ ابھی بھی یہ یہاں پہ تھوڑا سا ہے اوریجنل پینٹ، پر اڑ گیا تھا یہ پانی کی وجہ سے، تو پھر میں نے اس کے اوپر سٹیکر لگوا لیا تھا۔ تو یہاں سے دیکھا جائے تو پینٹ اس کا کوئی خاص کوالٹی کا نہیں ہے، تو یہ بھی کمپنی کو چاہیے کہ اس پر نظر ڈالیں ایک بار اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پینٹ سے ہی یاد آیا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، یہ کیز کے نیچے یہاں سے بھی یہ کی لگ کے ہوا ہے، تو شاید یہ میری اپنی غلطی ہے، پر شاید یہ کمپنی کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اوکے، اب جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے جی اس کے کی سوئچ کا یہ جو ہے یہ جام ہو جاتا ہے۔ اب یہ پرابلم کیسے کرتا ہے؟ ابھی تو یہ بظاہر ٹھیک ہے، پر جب میں اس کو 20-25 دن چلا لوں گا بغیر آئل کے تو یہ بالکل نہ جام ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیکھیں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس طرح نہیں کام کر رہا جیسے یہ اوریجنل کرتا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک فالٹ ہے اس کا، اس پر بھی چاہیے کہ یہ کمپنی اچھا کرے اس کو۔ اوکے جی، جو 6ویں نمبر پہ اس کا جو فالٹ ہے یا جو اس کا کون ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بریک پیڈل ہے وہ مجھے چھوٹا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ 70 سے اتنا ہے، یہ تقریباً 2 سے 2.5 انچ کا ہے، تو اکثر بندہ جلدی پیر جو ہوتا ہے وہ بالکل کمفرٹ میں ہوتا ہے، تو اچانک جب بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیر پھسل جاتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ربڑ لگوا لوں تو اس سے یہ صحیح ہو جائے گا، پر نہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ بہت چھوٹا فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیر بڑا ہے تو یہ آپ کو بہت مشکل فیل کروائے گا۔ اوکے، جو 7ویں نمبر پہ اس کا کون ہے جو خامی ہے وہ ہے جی میٹر RPM۔ اس کی RPM کی سوئی 3 بار خراب ہو چکی ہے، 2 بار میں نے صحیح کروائی ہے، تیسری بار اب بھائی میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح کرواؤں ہر بار یہ خراب ہو جاتی ہے۔ RPM کی جو سوئی ہے یہ ابھی دیکھیں گے آپ تو کبھی کبھی ورک ہوتی ہے، ابھی دیکھیں یہ یوز ہو رہی ہے، پر یہ دیکھیں اس میں یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر تو جب یہ تھوڑی روانگی میں آ جاتی ہے تو اس کے RPM جو ہے وہ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے، RPM کی سوئی ورک کرنا بند کر دیتی ہے۔ اب اسی میٹر میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے جو کہ رات کو مطلب جب ہیڈ لائٹ آن کرو تو تب جلتی ہے، میٹر کی لائٹ وہ بہت ڈم ہے، آپ کو مطلب پوائنٹس صحیح طرح نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کا بھی الٹرنیٹ وے یہ ہے کہ آپ کوئی LED بلب لگا لیں نیچے، تو اس سے یہ کافی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ پر اب اتنے پیسے بھر رہے ہیں تو یہ کمپنی کو خود یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے۔ اوکے، جو 8ویں جو اس کی خامی ہے جو کون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ فیچرز ہونے چاہیے تھے جو اس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کل سوئچ ہونا چاہیے تھا اور ایک ڈپر ہونا چاہیے تھا، اگر یہ 2 فیچر ہوتے تو یہ بائک بہترین بائک ہوتی 125 cc میں، پر اس میں یہ دونوں فیچر نہیں ہیں جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب جو اس کے اکتوبر کا پرائز ہے وہ ہے جی 1,82,000 روپیہ 2021 کا، تو دیکھا جائے تو یار اگر 1,82,000 روپیہ ہم ایک 125 cc انجن میں بھر رہے ہیں تو اگر وہ کل سوئچ اور یہ ڈپر دے دیں تو اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا، پر اگر کمپنی یہ خود دے تو زیادہ بہتر ہے اور کسٹمر کو ایک اچھا فائدہ بھی ہو جائے گا اس سے، پر کمپنی سوچ ہی نہیں رہی اس بارے میں۔ اب آتے ہیں جس کے اس پیاری دلاری موٹر سائیکل کے فائدوں کی طرف، جو کہ اصل میں یقین مانو جو میں نے اس کی خامیاں گنوائی ہیں اس کو نکال کے اگر کہا جائے کہ فائدوں کی طرف آئے تو یہ بائک میں فائدے ہی فائدے ہیں، ان خامیوں کو نکال کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ بائک 125 cc میں میرے مطابق سب سے بیسٹ بائک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، ایون کہ YBR اس کا کمپیٹیٹر بھی نہیں بنتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تھوڑا عجیب راستے پہ چلا جاتا ہے، وہ تھوڑا ینگسٹر ٹائپ ہے، پر یہ وہ چیز ہے جس کے ہر ایج کا بندہ، ہر ٹائپ کا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ لوگ ٹورس پہ لے کے جاتے ہیں، لوگ فیملی میں یوز کرتے ہیں، لوگ اس پہ پتہ نہیں کتنے ظلم کرتے ہیں اس بائک پہ۔ تو دیکھا جائے تو یہ اوور آل یہ بائک ایک بہترین انجن ہے 125 cc کا، اور اس کی جو شیپ ہے وہ بڑی بہترین ہے۔ آپ اس پہ میکسیمم کیپیسٹی 3 سے 4 لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں، 4 لوگ تو بٹھانا، ویسے 3 سے 4 لوگ بٹھانا تو بے وقوفی ہے، پر پھر بھی ایڈجسٹ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اوکے، جو اس کی خوبی نمبر 1، جو اس کا پرو نمبر 1 ہے وہ یہ ہے جی کہ اس کی فیول ایفیشنسی، فیول مائلیج اس بائک کی بہت بہترین ہے۔ یہ تقریباً مجھے 45 کے اراؤنڈ مائلیج ریٹرن کر رہی ہے ان سٹی، اور اگر میں اس کو لانگ پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ 50 بھی ٹچ کر جاتی ہے۔ تو فیول ایفیشنسی اور مائلیج سے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں،
تو اگر کوئی بندہ فیول کی طرح سے اس کو لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یار میرا پیٹرول کا خرچہ کم ہو تو یہ بائک اسی کے لیے. اوکے, خوبی نمبر 2, اس کو میں نے پہلے پہ رکھنا تھا پر مجھے لگا کہ مائلیج پہلے بتا دوں آپ کو. خوبی نمبر 2 جو ہے اس کی, جو کہ اس کی بہترین بات ہے, وہ ہے اس کی کمفرٹیبلٹی. یہ بائک بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے, فیل نہیں ہوتا آپ کو, یہ تھکاتی نہیں ہے دوسری بائک کی نسبت. ایون کہ YBR بھی اس کے مقابلے آپ کو زیادہ تھکا دے گی, پر یہ جو بائک ہے اس کا سیٹنگ پوسچر کی وجہ سے یہ بائک بہت بہترین ہے. اوکے, کمفرٹیبلٹی کے بعد آ جاتا ہے جس کا سسپینشن بہت کام کا ہے یار. یاما جب بھی کرتا ہے یہ چیز مجھے بہت بہترین لگتی ہے. YBR میں, جنون میں, YBZ میں ان کے جو سسپینشنز ہوتے ہیں وہ بہت کام کے ہوتے ہیں. آپ کا یہ جو سسپینشن, آپ اس کو چاہے سولنگ پہ چلائیں, کھڈوں میں چلائیں, ظاہر ہے کھڈے تو فیل ہوتے ہیں انسان کو, پر وہ جو چیز ہے نا جو آپ کو CG125 میں ہوگی یا پھر دوسری کسی بائک میں ہوگی, ان کی نسبت اس بائک میں بہت 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 فائدے کی چیز ہے سسپینشن. اوکے, جب اور خوبی ہے اس کی وہ ہے اس کا سٹنگ پوسچر. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو نہ ہی تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بائک کے اوپر گر رہے ہیں, اور نہ ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بائک سے پیچھے گر رہے ہیں. آپ بالکل کمفرٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں اس بائک پر, اور اس کا جو ہینڈل ہے وہ بھی آپ کو مطلب بہت بہترین ویو دیتا ہے اور ایک بہترین پوسچر دیتا ہے آپ کو, جو کہ ایک اچھی چیز ہے. تو جو پلین ہے, خاص طور پہ یہ پلین کے لیے بھی اتنا ہی بہترین ہے جیسے جتنا کہ ڈرائیور کے لیے. جو پلین اب یہ موجود ہے یہ بتائے گا آپ کو کہ پلین کے لیے یہ کیسا بہتر ہے. جی تو ناظرین, سب سے پہلے یہ کہ جو یاما YBR ہے, اگر ہم اس کو اس سے کمپیریزن دیں تو YBR کے اندر جو پیچھے بیٹھنے والا ہے وہ ڈرائیور کے اوپر گرتا ہے, اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ اس کے اوپر بالکل اس کے اوپر گرا ہوا ہوتا ہے, اور کمر کے اوپر وزن آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ اگر آپ YBR پر ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, تو وہ فیملی بائک تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے. اگر آپ فیملی بائک بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مطلب اس کے لیے بھی یہ بائک بالکل اوکے ہے. اور اس میں اور YBR کا میں نے بتا دیا, اور اس میں جو ہے ہم ایزی ہو کر بیٹھتے ہیں. اس کی جو سیٹ ہے YBR کی سیٹ ایسے ہے, اس کی سیٹ سیدھی ہے, ڈرائیور اپنا بیٹھتا ہے, یہ الگ بیٹھتا ہے. اس کی طرح نہیں یہ کہ یہ اس کے اوپر گر رہا ہو, نہیں, یہ بالکل ایسے بیٹھتا ہے جیسے بندہ ایزی بیٹھا ہوتا ہے. میں اس کے اوپر گیا تھا عدنان بھائی کے ساتھ فورٹ منرو میں میں نے سارے رستے میں نے کوئی تھکاوٹ فیل نہیں کی, کوئی کسی طرح کا. ہاں, اگر اس کی جگہ پر YBR ہوتا تو بہت مسئلے پیش آ سکتے تھے. آدھے رستے میں میری حالت, عدنان بھائی کا پتہ نہیں, میری حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی کہ کیونکہ میں تو اب ایسے بیٹھا ہوتا تھا. اچھا جی, ہمارے بھائی کی آپ نے گفتگو سنی, ان کے نظریے میں یہ بائک کی جو سٹنگ کیپیسٹی ہے وہ کیسی ہے اور سٹنگ پوسچر کیسا ہے. اوکے, اب جی ایک اور اس کی خوبی آ جاتی ہے, وہ ہے جس کی وائبریشنز. اس میں وائبریشنز نہیں فیل ہوتی آپ کو, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں وائبریشنز ہیں پر اتنی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پورا کا پورا کمبا کے رکھتے, ایسا نہیں ہے. یہ وائبریشنز کی تب فیل ہوتی ہیں جب آپ اس کو زیادہ ریو کرتے ہیں اور کلچ اس کا مطلب کم ڈیکریز اور انکریز کرتے ہیں, یہ معاملہ ہے. باقی اس میں آپ لانگ روٹ ٹورس پر جائیں, چھوٹے ان سٹی میں چلائیں, وائبریشنز بالکل فیل نہیں ہوتی آپ کو. پک اپ بھی اچھی ہے بائک کی, تو اس لحاظ سے واٹ اے بائک. اوکے, جو اس کی آخری خوبی ہے, ویسے خوبیاں تو ساری ہیں, وہ صرف 8 اس کی خامیاں بتا کے, وہ ہے جس کی انجن سموتھنس. انجن بہت زیادہ سموتھ ہے. بائک چلاتے ہوئے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یار میں اس کو نا بائک کو زیادہ ریو کر کے رگڑ رہا ہوں, جیسے کہ وہ 125 میں فیل ہوتا ہے کہ یار کسی چیز کو نا کھینچ رہے ہیں ہم. بالکل ایسا فیل نہیں ہوتا, اس میں بہت سموتھ رہتی ہے بائک. تو یہ بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے. کیسے, کیا مثال دے رہا ہے؟ تیسرے میں گم, چوتھے میں گم, اور 5واں تو ملتان میں لگنا ہی نہیں. 5واں تو ملتان میں لگنا ہی نہیں ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے, اتنی زیادہ اوور بائک نہیں ہے یہ. بھائی نے تو کچھ نہیں جاتی, بس یہ 110 تک, 110 15 تک ہاں چلی جاتی ہے. اسی میں ہی جانا چاہیے بھائی, اس سے زیادہ مت چلایا کریں. یہ سٹی ہے, آپ کہیں ادھر موٹر وے پر نہیں جا رہے, تو اور یہ بات کے لیے اتنا بہت. ہاں, عمار بھائی کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے.
115 تک یہ بائک کرتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ 120 پلس کر رہی ہے یا 120 تک جا رہی ہے, 110 اس کے لیے ایزی ہے, اور 115 تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی صرف اگر آپ سولو رائڈر ہیں تو پھر فیل ہوتا ہے آپ کو کہ یہ 115 تک جائے گی. پر 120 کراس یہ نہیں کرتی. ایون کہ 120 پہ میں آج تک نہیں لے کے گیا. جو کہتا ہے یار کہ میری بائک جی 120 بھی کراس کر رہی ہے, تو میرے مطابق وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے, کیونکہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ 120 تک جائے گی. اور باقی اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں 125 سے, CG 125 سے, تو ظاہر ہے یہ پھر غلط بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے انجن میں وائبریشنز ہیں, اسٹیبلائزر نہیں ہے اس میں, تو اس نے ظاہر ہے اس سے زیادہ سپیڈ کرنی ہی کرنی ہے. تو اس کا جو ڈرائی ویٹ ہے وہ بھی اس سے بہت کم ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک فاسٹ مشین ہوگی. پر کمفرٹیبل کے لحاظ سے, فیول مائلیج کے حساب سے یہ چیز اس سے زیادہ بہترین ہے. اوکے, تو یہی کچھ خامیاں تھی اور یہی کچھ خوبیاں تھی جو آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب آ جاتے ہیں جی اس کے موڈیفیکیشن کی طرف جو میں نے کروائی ہوئی ہیں. یہ میں جان کے زبردستی بتا رہا ہوں آپ کو, سنو. میں نے خرچہ کیا ہوا ہے اس پہ. سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں اس کو یار, شیپ لیمینیشن کروائی ہوئی ہے. تقریباً 2000 کا خرچہ آیا تھا میرا. اور اس کے بعد اوور آل لیمینیشن ہے, مطلب ٹینکی پر ہے, ان کے یہ ٹاپوں پر ہے, بس یہی ہے مطلب. اوکے, اس کے بعد یہ سٹیکر وغیرہ لگائے ہیں. یہ چینل کا نام میرا اس کا سٹیکر ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اور دوسری جو موڈیفکیشن ہے وہ سیٹ کور, اس کا میش سیٹ کور بولتے ہیں اس کو. یہ تقریباً 1100 روپے کا لیا تھا میں نے, تو گرمیوں میں لگوایا تھا. اب گرمیاں گزر گئی ہیں تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اس کو اتار دوں گا. اور اس کے بعد یہ میں نے کیریئر لگوایا تھا. یہ تقریباً میرا 1200 روپے کا آیا تھا, یہ لگوایا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہیڈ لائٹ رنگ لگوایا ہے. ہیڈ لائٹ رنگ بھی تقریباً میرا 1100-1200 روپے کا آیا تھا. یہ سٹیکر تھا 120 روپے کا لگا ہے. اوکے, اس کے بعد یہ سیف گارڈ لگوایا ہوا ہے. یہ کیا بولتے ہیں اس کو, شاکس بوٹس یہ لگوائے ہیں. یہ آپ کے پاس بھی اگر YBZ ہے یا YBR میں تو خیر ہو گئی, YBZ ہے تو اس میں یہ لازمی لگوائیں. یہ بڑے کام کی چیز ہے, شاکس میں مٹی جانے سے بچاتی ہے یہ, تو اس میں شاکس کی جو لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں جس کی ری سیل کی طرف. اکثر لوگ کہتے ہیں یار یامہا نہ لو, اس کی تو ری سیل ہی نہیں ہے. تجھے بھی کہا تھا ایک بندے نے, یاد ہے نا تجھے؟ اس بندے کا نام نہیں بتائیں گے پر اس کے پاس بھی یامہا ہی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ری سیل ویلیو اس کی کیسی ہے. ری سیل ویلیو ٹھیک ہے, اس کی بہت اچھی مارکیٹ کیپچر کر کے بیٹھا ہے یہ بائک. اس کا YBR اور YBZ کی ری سیل ویلیو اچھی ہے, تو آپ یہ گھبرا کے بائک نہ چھوڑ دیں کہ یار یہ بکنی نہیں ہے بعد میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بائک لیتے ہیں نا, کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, تو اس کو اپنے یوز کے لیے پرچیز کریں آپ, نہ کہ اس کو دوبارہ بیچنے کے لیے. اگر دوبارہ ہی بیچنی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ پرچیز ہی نہ کریں. پر 125 cc میں اگر کوئی بہترین بائک ہے تو وہ یہی ہے پاکستان میں اس وقت. ان فیوچر کوئی اور بائک آ جائے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا, پر فی الحال اگر 125 cc میں کوئی اوور آل پرفارمنس وائز, مائلیج وائز جو بہترین بائک ہے وہ یہی ہے 125Z. آپ کو اس کی رائڈ دکھاتے ہیں. ہاں, رائڈ بھی دکھائیں گے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہے جو اکثر لوگوں کا, میرا یار ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوال اٹھتے ہیں نا ایک بندہ جو نیا بائک لے رہا ہوتا ہے اس پہ, تو میں اس کو سارے سوالوں کا جواب دے سکوں. ایک اور سوال ہے جی, ویلیو فار منی ہے یہ بائک یا نہیں. ہونیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب یہ میں نے پرچیز کی تھی تب اس کا جو پرائس تھا وہ تقریباً 165K تھا. تو اب جو اس کا پرائز ہے وہ تقریباً 182 ہے, مطلب 1,82,000 روپے. تو تب یہ ویلیو فار منی مجھے لگتی تھی اس پیسوں کے حساب سے, یہ اس فیچرز کے حساب سے مجھے تب یہ ٹھیک لگتی تھی. پر اب دیکھا جائے تو 1,82,000 روپیہ کچھ زیادہ ہی پرائز ہے یار. اتنے اس میں فیچرز نہیں ہیں جو کہ 1,82,000 والی بائک میں ہونے چاہیے. پر خیر, تو دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ یار اگر آپ نے 125 cc کی کیٹیگری میں کوئی اچھی چیز لینی ہے تو وہ یہی ہے, پھر آپ کے لیے پیسے میٹر نہیں کرتے, پھر آپ یہ ضرور لیں. پر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ ویلیو فار منی بھی ہے یا نہیں, تو پھر آپ یہ نہ لیں, پھر آپ YBR کی طرف چلے جائیں, کیونکہ وہ مجھے اس سے مطلب بہتر لگتا ہے, کیونکہ اس میں لکس اچھی ہیں. لکس اس میں بھی ہیں پر وہ ذرا بیڈ ایس ٹائپ, وہ کسی اور کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, یہ کسی اور کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے بنائی ہے. امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو ہوگی. تو آپ کا اگر کوئی دوست یا بھائی یا آپ خود لینا چاہتے ہیں یہ بائک, تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے, یا اگر کوئی دوست وغیرہ لینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں.
اور اگر میں اچھا لگا ہوں اور میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے رہیں گے انشاءاللہ. ولاگنگ بھی سٹارٹ حالے ہم ساتھ ساتھ. تو ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.